बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। बांग्लादेश में मंदिर पर एक और हमला, 2 हलाक। फिरक़ेवाराना झड़पों में मरने वालों की तादाद 6 हो गई। इंडिया के हालात का बांग्लादेश पर असर पड़ रहा है। शेख हसीना ने दिया इशारा, कहा मुजरिमों को नहीं बख्शेंगे। इंडिया अफगानिस्तान के बारे में कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान के NSA हिस्सा लेंगे। कंधार हमले की सिक्योरिटी काउंसिल में मजम्मत। हिजबुल्लाह ने कहा मुस्लिम उम्मत गुमराह कुन आइडियोलॉजी के खिलाफ उठ खड़े हो। दाइश के सैकड़ों दहशतगर्द नॉर्थ अफगानिस्तान में जमा हैं। सेंट्रल एशिया के मुल्कों में घुस सकते हैं, पुतिन ने दी वार्निंग। नाब्लस में फलस्तीनी एहतजाजियों पर इसराइल का क्रैकडाउन, 44 जख्मी। सीरिया में फौजी ऑपरेशन करेंगे। YPG हमले के बाद तैयब एर्दोगान ने किया खबरदार। राहुल गांधी दोबारा सदर कांग्रेस बनने पर गौर करेंगे। अगले साल सितंबर में इलेक्शंस होंगे। CWC मीटिंग में 3 करारदादें मंजूर। सोनिया गांधी ने कहा सरहदों के मसले पर मोदी की खामोशी से कौम का नुकसान हो रहा है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में फिरक़ेवाराना तशद्दुद के एक और वाक़े में 2 लोग हलाक हो गए। बताया गया कि मरने वालों का ताल्लुक अक़लियती हिंदू तबके से है। हाल ही में कुरान मजीद की बेहुरमती के एक वाक़े के बाद कई दुर्गा पंडालों और मंदिरों पर हमले किए गए थे। ये ताज़ा वाक़या बेगमगंज इलाके में पेश आया, जहाँ 200 से ज़्यादा एहतजाजियों ने दुर्गा पूजा के आखिरी दिन भक्तों पर हमला कर दिया। मकामी पुलिस चीफ शाह इमरान ने बताया कि हमला आवरों ने मंदिर कमेटी के एक रुकन को चाकू घोंपकर हलाक कर दिया। इसके अलावा मंदिर के तालाब के करीब एक और लाश मिली। पुलिस चीफ ने बताया कि हम मुजरिमों को ढूंढने का काम कर रहे हैं। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने इंडियन लीडर से वादा किया कि इन मामलात में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंडिया ने कहा है कि वो हिंदुओं के खिलाफ तशद्दुद के मसले पर बांग्लादेश के ओहदेदारों के साथ रब्त में है। इससे पहले इस तरह के हमलों और झड़पों में 4 लोग हलाक हुए थे और कई जख्मी हुए थे। बांग्लादेश में इंडिया के हाई कमिश्नर विक्रम दोरास्वामी और 4 काउंसलेट्स ने बांग्लादेश के ओहदेदारों से तशद्दुद के वाक़यात के सिलसिले में बातचीत की। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने दुर्गा पूजा मनाने वालों से वर्चुअल खिताब करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसका असर बांग्लादेश के हालात पर पड़ेगा। इस तरह उन्होंने इशारा दिया कि इंडिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसका असर बांग्लादेश पर पड़ रहा है।
انہوں نے کہا کہ انڈیا کے حالات سے ہندو کمیونٹی متاثر ہو رہی ہے، ان واقعات کی چھان بین کی جائے گی اور کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حملہ آوروں کا تعلق کس مذہب سے ہے، انہیں پکڑا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ بنگلہ دیش کی 10% آبادی ہندوؤں کی ہے۔ بنگلہ دیش میں پچھلے کچھ دنوں میں فرقے وارانہ جھڑپوں میں مارے گئے لوگوں کی تعداد بڑھ کر 6 ہو گئی ہے۔ مغربی کنارے کے نابلس میں اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں اور کارروائی میں کم سے کم 44 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ یہ فلسطینی یہودی بستیوں کے پھیلاؤ کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس احتجاج کے دوران جھڑپیں ہوئیں۔ ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ 44 فلسطینی زخمی ہوئے۔ آنسو گیس سونگنے سے 41 لوگ متاثر ہوئے، جبکہ ایک ربر کی گولی سے زخمی ہوا، جبکہ 2 احتجاجی بھاگتے ہوئے گر پڑے۔ بعض دوسرے مقامات پر بھی مظاہرے کیے گئے۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے پاس ہماری شرطیں ماننے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ حماس ترجمان عبداللطیف قانون نے جارڈن کے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیمیں قیدیوں کی باعزت رہائی کو یقینی بنائیں گی۔ حماس کے ایک اعلیٰ عہدیدار خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے ایک نئے سمجھوتے کے لیے ہم سنجیدہ ہیں۔ انہوں نے غزہ کے تعلق سے فلسطینی اتھارٹی کی پالیسیوں پر تنقید کی اور کہا کہ فلسطینی اتھارٹی بھی غزہ کی ظالمانہ ناکہ بندی میں اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے۔ قاہرہ کی میٹنگز کے بارے میں حماس لیڈر نے کہا کہ ناکہ بندی، دوبارہ تعمیر، قیدیوں کے معاملے اور دوسرے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ ترکی کے صدر طیب اردوان افریقہ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ افریقی ملکوں کے ساتھ ترکی کے تعلقات مضبوط ہوں۔ اس دورے کے دوران اردوگان انگولا، نائجیریا اور ٹوگو جائیں گے۔ وہ کئی سمجھوتوں پر دستخط کریں گے۔ اس دورے کا بنیادی مقصد ترکی کی تجارت کو بڑھانا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے سیریا کی زمین پر ایک فوجی آپریشن کرنے کی دھمکی دی ہے۔ نارتھ سیریا میں ترکی کے 2 سپاہیوں کی ہلاکت کے بعد انہوں نے یہ بات کہی۔ یہ سپاہی کرد ملیٹنٹس کے راکٹ حملوں میں مارے گئے۔ طیب اردوان نے کہا کہ ہمارا صبر ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم ان علاقوں سے سامنے آنے والے خطروں کا صفایا کریں گے۔ یہ راکٹ حملہ اتوار کو کیا گیا تھا، جس کے لیے کردوں کی تنظیم YPG کو ذمہ دار سمجھا جا رہا ہے۔ اس تنظیم کو امریکہ کی مدد حاصل ہے۔ انڈیا افغانستان کے بارے میں اگلے مہینے ایک اہم کانفرنس کی میزبانی کرے گا، جس میں بعض ملکوں کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز حصہ لیں گے۔ خطے کے اہم ملکوں کو اس کانفرنس میں حصہ لینے کی دعوت دی گئی ہے، جن میں پاکستان اور رشیا بھی شامل ہے۔ یہ میٹنگ کچھ مہینے پہلے ہی ہونے والی تھی، لیکن نہیں ہو سکی۔ پاکستانی عہدیداروں نے کنفرم کیا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موئد یوسف کو پچھلے ہفتے دعوت نامہ ملا ہے۔ یہ پاکستان کے NSA کا اس طرح کا پہلا دورہ ہوگا۔ اجیت ڈووال اور موئد یوسف نے اس سے پہلے ایک ساتھ تاجکستان کے دوشانبے میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ میں ایک ساتھ حصہ لیا تھا، لیکن دونوں کے درمیان آپسی ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ نئی دہلی میں اس کانفرنس کے لیے 10 اور 11 نومبر کی تاریخیں تجویز کی گئی ہیں۔ یہ کانفرنس ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب حال ہی میں افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہوا ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے جب انڈیا اور طالبان کے عہدیدار ایک ساتھ کسی سرکاری پروگرام میں حصہ لیں گے۔ 31 اگست کو قطر میں انڈیا کے سفیر دیپک متل اور طالبان کے نمائندے شیر محمد عباس استنگزئی کے درمیان دوحہ میں ملاقات ہوئی تھی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باغچی نے نئی دہلی میں کنفرم کیا کہ انڈیا ماسکو بات چیت میں حصہ لے گا۔ اس میٹنگ میں پاکستان بھی شرکت کرنے والا ہے۔ ماسکو میٹنگ 20 اکتوبر کو ہونے والی ہے، جس میں امریکہ اور چائنا کو بھی بلایا گیا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ دہلی میٹنگ میں ماسکو فارمیٹ کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ افغانستان میں جمعے کو ایک شیعہ مسجد میں حملے کے بعد ماحول سوگوار ہے۔ یہ حملہ قندھار کی مسجد بی بی فاطمہ میں کیا گیا تھا، جس میں کم سے کم 47 نمازی جاں بحق ہوئے اور 80 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اس سے پہلے کہ جمعے کو بھی قندوز کی ایک شیعہ مسجد میں حملہ کیا گیا تھا، جس میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ ان دونوں حملوں کی ذمہ داری داعش خراسان نے قبول کی ہے۔ یہ تنظیم شیعہ مسلمانوں پر حملے کی ایک تاریخ رکھتی ہے۔ لبنان کی حزب اللہ تنظیم نے ایک بیان میں قندھار کی شیعہ مسجد پر حملے کی مذمت کی ہے اور مسلم امت سے کہا ہے کہ وہ اس طرح کے جرائم کے خلاف ٹھوس کارروائی کرے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ داعش مسلسل بے قصور اور نہتے لوگوں کا قتل عام کر رہی ہے اور نمازیوں کے جسموں کو اڑانے کے لیے اللہ کے گھروں کا چناؤ کیا جا رہا ہے۔ اس گمراہ کن آئیڈیالوجی کے خلاف پوری امت کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔
رشیا نے قندھار حملے کی مذمت کرتے ہوئے اضافی حفاظتی قدم اٹھانے پر زور دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زکرووا نے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد شیعہ مسلمانوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ یقیناً ایسے حملوں کے ذمہ دار مذہبی نفرت پھیلانا چاہتے ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے کہا ہے کہ افغانستان کے بعض علاقوں میں سینکڑوں داعش دہشت گرد جمع ہو رہے ہیں اور سابق سوویت جمہوریتوں میں دراندازی کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ پوٹین نے سینٹرل ایشیا کے ملکوں کے لیڈرز کے ساتھ ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری انٹیلیجنس کے مطابق نارتھ افغانستان میں داعش کے ارکان کی تعداد تقریباً 2000 ہے۔ رشین صدر نے کہا کہ افغانستان میں داعش کے لیڈر سینٹرل ایشیا کی سابق سوویت جمہوریتوں میں مذہبی اور نسلی بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب ماسکو اگلے ہفتے افغانستان کے بارے میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی میزبانی کرنے والا ہے۔ یو این سیکیورٹی کونسل نے قندھار میں ایک شیعہ مسجد پر حملے کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں سیکیورٹی کونسل نے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ سیکیورٹی کونسل کے ارکان نے کہا کہ ہر شکل میں دہشت گردی کی مذمت کی جانی چاہیے اور اس سے عالمی امن و سلامتی کو خطرہ ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے ارکان نے کہا کہ اس طرح کی دہشت گرد کارروائیوں کے ذمہ داروں اور ان کے سرپرستوں کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ لبنان کی ایک عیسائی جماعت نے ان دعووں کو رد کر دیا ہے کہ بیروت کے خون خرابے میں اس کا ہاتھ ہے۔ کرسچن لبنیز فورسز پارٹی کے چیف سمیر گجیا نے ایک ریڈیو اسٹیشن سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ کہا جا رہا ہے کہ اس تنظیم کو سعودی عرب اور مغربی ملکوں کی تائید حاصل ہے۔ ایک دن پہلے تحقیقاتی عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ یہی تنظیم حزب اللہ اور اس کے اتحادیوں کے احتجاج کے دوران فائرنگ کے واقعات کے لیے ذمہ دار ہے۔ ایک ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ بائیڈن حکومت ایران کے خلاف تمام پابندیاں برخاست نہیں کرے گی۔ اٹلانٹک کونسل ایشیا سینٹر میں ایران سے متعلق ڈائریکٹر نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ نیوکلیر ڈیل کو بحال کرنے کے لیے صلح کرنی پڑے گی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کو فوری نیوکلیر ڈیل کی خلاف ورزیاں بند کرنی چاہیے۔ پرنس فیصل بن فرحان نے کہا کہ مڈل ایسٹ کا علاقہ ایک خطرناک مقام ہے۔ انہوں نے واشنگٹن میں امریکہ کا دورہ ختم کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے جمعرات کو واشنگٹن میں سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے ملاقات کی تھی اور علاقائی، آپسی اور عالمی معاملات پر بات چیت کی تھی۔ پاکستان میں فیول کی قیمتوں میں زبردست اضافہ کیا گیا جس کے بعد عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ 2 مہینوں میں چوتھی بار اضافہ کیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے قیمتیں بڑھائی گئی ہیں۔ وزارت فائنانس نے بتایا کہ ڈیزل کی قیمت میں 12.5 روپے اور پیٹرول میں 10.5 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وہ ایک بار پھر صدر کانگریس بننے پر غور کریں گے۔ معلوم ہوا کہ کئی سینئر لیڈرز نے CWC میٹنگ میں راہل گاندھی سے خواہش کی کہ وہ صدارت سنبھال لیں۔ ان لیڈرز میں پنجاب، راجستھان اور چھتیس گڑھ کے چیف منسٹرز شامل ہیں اور سابق وزیر دفاع AK اینٹنی نے بھی ان سے ایسی خواہش کی۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کی ہفتے کو ایک میٹنگ ہوئی جس میں ان سے صدارت سنبھالنے کی خواہش کی گئی۔ کانگریس صدارت کے لیے الیکشنز اگلے سال ستمبر میں ہوں گے۔ راہل گاندھی نے 2 سال پہلے لوک سبھا الیکشنز میں پارٹی کے خراب مظاہرے کے بعد صدارت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تب سے سونیا گاندھی عبوری صدر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں۔ پارٹی میں مستقل صدر نہ ہونے کی وجہ سے کافی بے چینی بھی پائی جا رہی ہے۔ سونیا گاندھی نے ہفتے کو کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ فل ٹائم کام کر رہی ہیں۔ اس میٹنگ کے بعد کانگریس نے تنظیمی الیکشنز کا شیڈیول جاری کیا۔ ورکنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ قیمتوں کے مسئلے پر 14 سے 19 نومبر کے درمیان بنیادی سطح پر ایجیٹیشن کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں 3 قراردادیں منظور کی گئیں جن کا تعلق ملک کی سیاسی صورتحال، مہنگائی اور کسانوں کے مسائل سے ہے۔ راہل گاندھی نے ورکنگ کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ دوبارہ صدارت سنبھالنے پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی لیڈرز سے آئیڈیالوجی کے بارے میں وہ وضاحت چاہیں گے۔ سونیا گاندھی نے ورکنگ کمیٹی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرحدوں کے مسئلے پر وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی سے قوم کو بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ صدر کانگریس نے حکومت کے پروپیگنڈے کے باوجود معاشی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ صدر کانگریس نے کہا کہ خارجہ پالیسی الیکشن کا ایک ہتھیار بن گئی ہے۔ ہمیں سرحدوں پر اور کئی محاذوں پر سنگین چیلنجوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب چائنا نے لداخ اور دوسرے مقامات پر اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔
کیرلا اور بعض دوسرے مقامات پر زبردست بارش ہو رہی ہے۔ کیرلا کے ضلع اڈکی میں ایک شخص بہہ گیا ہے۔ 5 ضلعوں میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور مزید بارش کی وارننگ دی گئی ہے۔ کئی ایجنسیاں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، فوج کو بھی تیار رکھا گیا ہے۔ حیدرآباد میں دن بھر وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی۔ بات کووڈ کی، انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے درمیان 15,981 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ یہ ایک دن پہلے کے مقابلے میں 5% زیادہ ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ایکٹیو کیسز گھٹ کر 2,01,632 ہو گئے ہیں۔ یہ 218 دنوں کے سب سے کم ایکٹیو کیسز ہیں۔ اب تک ملک میں 97.23 کروڑ ویکسین ڈوزز دے دیے گئے ہیں۔ رشیا میں پہلی مرتبہ ایک دن میں 1,000 سے زیادہ کووڈ موتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ 33,000 سے زیادہ نئے کووڈ کیسز پائے گئے۔ مسلسل 3 دنوں سے کووڈ کیسوں اور موتوں میں اضافے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ T20 ورلڈ کپ اتوار سے شروع ہوگا، جس میں 16 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ کا پہلا میچ عمان کرکٹ اکیڈمی گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ عمان اور پاپوا نیو گنی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ بنگلہ دیش میں مندر پر ایک اور حملہ، 2 ہلاک، فرقے وارانہ جھڑپوں میں مرنے والوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ انڈیا کے حالات کا بنگلہ دیش پر اثر پڑ رہا ہے۔ شیخ حسینہ نے دیا اشارہ، کہا مجرموں کو نہیں بخشیں گے۔ انڈیا افغانستان کے بارے میں کانفرنس کی میزبانی کرے گا، پاکستان کے NSA حصہ لیں گے۔ قندھار حملے کی سیکیورٹی کونسل میں مذمت، حزب اللہ نے کہا مسلم امت گمراہ کن آئیڈیالوجی کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ داعش کے سینکڑوں دہشت گرد نارتھ افغانستان میں جمع ہیں، سینٹرل ایشیا کے ملکوں میں گھس سکتے ہیں، پوٹین نے دی وارننگ۔ نابلس میں فلسطینی احتجاجیوں پر اسرائیل کا کریک ڈاؤن، 44 زخمی۔ سیریا میں فوجی آپریشن کریں گے، YPG حملے کے بعد طیب اردوان نے کیا خبردار۔ راہل گاندھی دوبارہ صدر کانگریس بننے پر غور کریں گے، اگلے سال سپتمبر میں الیکشنز ہوں گے۔ CWC میٹنگ میں 3 قراردادیں منظور، سونیا گاندھی نے کہا سرحدوں کے مسئلے پر مودی کی خاموشی سے قوم کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔